أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو نفس کو موت دے دیتے ہیں موتیا جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا اور وہ نفس لم تمت جو اپنی نیند میں نہیں مرتے. فیمسک التی قضا علیہا الموت اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں ان نفسوں کو جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. ویرسل الاخری اور جن پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کی روحیں واپس کر دیتے ہیں. الی اجل مسمى ایک مقرر وقت تک.
इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक अल्लाह ताला की निशानियां हैं उन कौमों के लिए, उन लोगों के लिए जो सोच विचार करें। क्या उन लोगों ने अल्लाह के अलावा सिफारिशी बना ली है? आप कह दीजिए कि वो किसी चीज के मालिक न होंगे, वला याकिलून, और वो समझ नहीं रखते। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए सिफारिश है पूरी की पूरी, अल्लाह ही के लिए जमीन व आसमान की बादशाहत है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाओगे। और जब अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अकेले अल्लाह का, तो वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं लगते, ईमान नहीं रखते, उनके दिल मुंतशिर हो जाते हैं। और जब अल्लाह के अलावा किसी और का तज़किरा उनके सामने किया जाता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो खुशियां मनाते हैं, बशारत हासिल करते हैं। कुल अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्ज़, आप कह दीजिए अल्लाह आप ही जमीन और आसमान के पैदा करने वाले हैं, गैब हाजिर के जानने वाले हैं। अंत तहकुमु बैना इबादिक, आप ही अपने बंदों के दरमियान में फैसला करेंगे। फीमा कानू फीही यख्तलिफून, उन चीजों में जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं। वलौ अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फिल अर्ज़ि, अगर वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, अगर उनके बस में होता मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्ला, कि वो पूरी की पूरी जमीन और जमीन जैसी सारी की सारी चीजें, लफ्तदऊ बिही, अगर उनके बस में होगा तो वो क़यामत के दिन उसको फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मिन सुइल अज़ाब, बुरे अजाब से बचने के लिए, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। व बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, और उनके सामने वो सब अजाब जाहिर हो जाएंगे जिसका वो हिसाब नहीं रखते थे या जिसका गुमान नहीं करते थे। व बदा लहुम सय्यातु मा कसबू, और उनके की हुई बुराइयां उनके सामने जाहिर हो जाएंगी। वहा कभी, और उनको घेर लेंगी वो सब चीजें जिनका मजाक उड़ाया करते थे। फैजा मसल इंसान जुर्रुन दआना, ये इंसान भी अजीब है, जब इंसान को कोई तकलीफ आती है, तकलीफ पहुंचती है, दआना तो हमें पुकारता है, दुआ करता है। सुम्मा इज़ा क़ब्बलनाहु निअमतम मिन्ना, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से कोई नेमत देते हैं तो कहता है इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन, ये नेमतें तो मुझे अपने इल्म के मुताबिक या इल्म की वजह से मिली हैं, ये खुदा की तरफ से नहीं मिली। बल हिया फितनतुन, बल्कि ये तो आजमाइश है। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह की हकीकत को नहीं जानते। क़द क़ालहा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहलों ने भी ऐसी बातें ही कही थी, लेकिन जो उन्होंने दुनिया में गुनाह किए, जो भी अमल किए, उनके अमाल ने उनको किसी चीज का फायदा नहीं दिया। फ़अस्वाबहुम सय्यिआतु मा कसबू, उनकी कमाई की बुराइयां फ़अस्वाबहुम, उनको पहुंचेंगी। वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाई सयुसीबुहुम, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उनको भी उनकी बुराइयां, उनके कामों की बुराइयां वबाल बनकर उनके सर पर आएंगी। वमा हुम बिमुजिज़ीन, और वो आजिज करने वाले नहीं होंगे, छुटकारा पाने वाले नहीं होंगे कि उन बुराइयों से निकल सकें और हमें शिकस्त दे सकें और निकल कर अपने आप को ले जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ही रोजी को फैलाते हैं उस आदमी के लिए जिसके चाहते हैं, वयक़दिर, और रोजी को कम कर देते हैं जिसके लिए चाहते हैं। बेशक रोजी के फैलाने में और रोजी के कम करने में खुदाए वाहदहू ला शरीक के लिए उसकी तरफ से निशानियां हैं ऐसे लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले। रोजी थोड़ी मिले तो भी खुदा की तरफ से, ज्यादा मिली तो भी खुदा की। जो मोमिन आदमी होगा वो अल्लाह की इस कंडीशन को समझेगा कि आज पैसे ज्यादा मिल गए, ज्यादा बरकत आ गई तो मेरे मौला की तरफ से। अगर आज कुछ भी तिजारत में फायदा नहीं हुआ, बजाय मैं उसमें परेशान हो जाऊं, बजाय अपने आप को जो है बिल्कुल दिल को छोटा कर लूं, बल्कि इसके अंदर निशानी है कि अल्लाह मुझे देकर भी आजमाना चाहते हैं और अल्लाह पाक मुझे लेकर भी आजमाना चाहते हैं। इस रुकू के शुरू के अंदर अल्लाह पाक ने दो सूरतें बताई हैं। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, कि जब इंसान की मौत का वक़्त करीब आता है
تو انسان کے جسم کے اندر سے اس کی سانس اور اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے. نفس سے مراد یہاں پر روح ہے. انسان کے جسم کے اندر سے اس کے رگے پیشے سے پورے جسم کے ذرات سے وہ روح کھینچ کر نکال لی جاتی ہے اور وہ روح نکل کر اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے. وہ جسم میں کبھی واپس نہیں آتی. انسان پر موت کی دو صورتیں ہیں. ایک موت کی وہ صورت کہ جب کلی طور پر جسم سے روح نکل جائے گی اور وہ انسان کی موت کا وقت ہے. اور ایک دوسری صورت ہے کہ جب انسان کی روح چلی جاتی ہے لیکن وہ کلی طور پر نہیں جاتی. اس روح کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے اور وہ تعلق اتنا تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ معمولی درجے کی حرکت جسم کے ساتھ کرنے کی وجہ سے فوری طور پر روح واپس آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو سونے کے وقت میں انسان کی روح چلی جاتی. اتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی اٹھتے ہی نہیں ہے دوبارہ, اسی نیند میں چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم بسمک اموت و اللہ آپ کے نام کے ساتھ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ کے نام کی وجہ سے ہی میں زندہ ہوں. اور حضور یہ دعا پڑھا کرتے ہیں, اللہ اگر میرے لیے دنیا میں زندہ رہنا میرے لیے اچھا ہو تو آپ میری روح کو واپس کر دینا اور میری روح کے اندر برکت پیدا کر دینا. اور اگر میرا دنیا سے چلے جانا مقدر میں ابھی سو رہا ہوں, جب فرمایا کہ جب سونے لگتے تو یہ دعا کیا کرتے, اگر میری اسی سونے کی حالت میں میری روح چلی جائے, اللہ درگزر والا معاملہ کر دینا, ستاری والا معاملہ کر دینا, مجھ سے معافی والا معاملہ کر دینا, مجھ سے پکڑ نہ کرنا. اس لیے فرمایا کہ جب رات کو سو تو رات کو سوتے وقت اللہ کے سامنے کامل توبہ کر کے سونا چاہیے, سب کو معاف کر کے سونا. اللہ کے لیے سب کو معاف کر دینا, میں نے سب کو معاف کر دیا. اگر آج آپ معاف کریں گے کل کو اللہ پاک دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ڈالیں گے کہ جن کو آپ نے تنگ کیا, جن کو آپ نے ذلیل کیا, جن کا آپ نے حق دینا ہے ان کا آپ نے حق دبایا ہوا ہے, دے نہیں رہے, شاید اللہ پاک ان کے دل میں ڈال دیں اور وہ بھی آپ کو معاف کر کے چلے. اللہ فلاں نے مجھے ستایا تھا لیکن میں آج اس کو معاف کرتا ہوں, اور اس کے دل کے اندر یہ بات تب پیدا ہوگی جب آپ رات کو معاف کر کے سوئیں. فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے بالکل اپنے دل کو صاف کر کے سویا, کیونکہ موت آپ پر طاری ہو رہی ہے نیند کی وجہ سے. پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ آپ کی مقدر میں جاگنا ہو یا نہ ہو, آپ دوبارہ اٹھیں نہ اٹھیں. ایک ایسے وقت کے اندر آپ جا رہے کہ آپ کی روح چلی گئی, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے, پتہ نہیں دوبارہ آنا مقدر ہو یا نہ ہو. اس لیے رات کو فرمایا کہ اپنے دل کو صاف کرنا, اپنے دل کو پاک کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا اور باوضو ہو کر سونا, پاک ہو کر سونا, پاک ہو کر سونا ضروری ہے. اور میں کہ جو پاک ہو کر سوئے گا, باوضو ہو کر سوئے گا, اگر رات کو اللہ کی ملاقات مقدر میں ہے, اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ پاک شہید کی موت عطا فرمائے. باوضو ہو کے سونا چاہیے, اور اگر باوضو ہو کے نہیں سو رہے کم سے کم پاک ہو کے سو. اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نپاکی کی حالت میں سو رہے, جس نے نپاک کر لیا سو رہے, ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے, جنابت کی حالت میں سو رہے, انزال کی حالت میں سو رہے, اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سو رہے. دونوں کانوں میں گانے لگائے, میوزک تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور اسی حالت میں رات کو سو رہے ہیں, بڑی مزے کی نیند آتی ہے, گانے چل رہے ہیں, بڑا سکون آ رہا ہے جی, اسی حالت کے اندر نیند آئے گی. ارے اللہ کے بندے یہ تو دیکھ, اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا کیا تجھے سکون تو آ رہا ہے, گانے سن کر جو ہے وہ نیند تو تجھے اچھی آ رہی ہے, لیکن اگر یہی نیند تیرے لیے وبال کا ذریعہ بن گئی, وہی والا سکون آپ نے جو گانے سے لینا ہے وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, رات کو جو ہے وہ کانوں میں ہینڈ لگا کے قرآن سنے, اتنی مزے کی نیند آئے گی, سکون کی نیند آئے گی, اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں پر آپ کو ماشاءاللہ نیند آ گئی. اللہ نے وہی والا سکون, اس سے زیادہ سکون قرآن میں رکھے کہ قرآن پڑھ کے سویا جا. آسمان ہے, رات میں ہینڈ لگا کے آپ جو ہے کوئی بھی سورج چلا لیں, عبد الباسط ہے یا کسی کی بھی آپ چلا لیں, 2 رکوع سنیں, 3 رکوع سنیں, کیونکہ دل میں غلاظت ہے تو دل تو نہیں مانے گا, وہی گانے کی طرف جائے گا, فلاں سانگ لاؤ, فلاں بھی لگاؤ, جو کل سنا تھا فلاں لگاؤ, قرآن کی طرف نہیں جائے گا. لیکن 2-3 رکوع جب چلیں گے, پھر جب دل کے اندر غلاظت نکلے گی, پاکی آئے گی, تو دل کے اندر سکون پھر آئے گا.
2-3 ایسے سننے کا نہیں ہے کیونکہ پہلے تو گند بنا ہوا ہے، وہ گند کو چاہ رہا ہے. اب گند جو ہے جب اس کے اندر نیکی آئے گی تو وہ کہاں قبول کرے گی؟ جب لگاتار آپ اس کو دبائیں گے اور دبا کر جب وہ دوسرے راستے سے نکلے گی اور نیکی کے انبار انوارات اس کے اوپر پڑنا شروع ہوں گے تو پھر وہ دل سکون والا بنے گا، پھر اس کا سننا فائدے مند ہوگا. ایک دو آیتوں سے کچھ نہیں ہوگا. 2 آیتیں پڑھ لی سمجھا جی بڑا سکون آ گیا، یا سکون آ ہی نہیں رہا جی. تو آپ نے تو کہا تھا کہ رات کو جو ہے فلاں سورت پڑھو فلاں سورت پڑھو سکون آ جائے گا، مجھے تو آتی ہی نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے پہلے اپنا دل تو صاف کر، پہلے اپنا دل تو پاک کر، اپنے کان تو پاک کر. جو کان گناہ سننے کے عادی ہیں، جو آنکھیں گناہ کرنے کی عادی ہیں، وہ گناہوں کی لت پت میں پڑی ہوئی ہیں، ان سے نکال کر تھوڑا سا انوارات کی طرف آ، پھر اس سے تجھے نور بھی حاصل ہوگا اور تجھے سکون بھی حاصل ہوگا. میرے عزیز دوستو، پھر اللہ کی یاد میں پڑھ کر سبحان اللہ کہہ کے بھی نیند آ جائے گی. سبحان اللہ کی تسبیح کر رہے ہو گے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چند الفاظ سنیں گے نیند آ جائے گی. اللہ اکبر کے چند بول بولیں گے نیند آ جائے گی. لا الہ الا اللہ کے چند بول بولیں گے نیند آ جائے گی. تو اللہ والے تو جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رات اچھی نہیں لگتی جب تک آپ سے باتیں نہ کروں، آپ سے یاد، یعنی جب تک آپ کو یاد نہ کروں مجھے تو رات اچھی نہیں لگتی. اور میرے عزیز دوستو، آج تو بڑا افسوس کا عالم ہے کہ ساری راتیں غفلت میں گزرتی، کبھی اللہ کی یاد آتی نہیں. نماز میں آنکھ کھلتی ہے لیکن اٹھنا نہیں چاہتے. کتنے دنوں کی فجر یوں چلی گئی، اس کی پرواہ تک کوئی نہیں. فرمایا کہ فجر کا چھوڑنے والا عشاء کا چھوڑنے والا منافق ہو سکتا، ایمان والا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا. یہ 2 نمازیں منافقین پر بھاری ہو، ایک فجر کی نماز اور فرمایا کہ ایک عشاء کی نماز. ان 2 نمازوں کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ منافقین کی اس لائن سے نکال کر ایمان والوں کی لائن میں ڈالے. ہم ضرور بھولتی ہے، اللہ سے تجربہ کر لیں، 10 آیتیں سنیں، 2 رکوع سنیں اور اپنے دل کو جو ہے اسی حالت میں سلامتی کے ساتھ رات کو سوئے، خود آنکھ کھل جائے گی، نماز کے لیے توفیق مل جائے. لوگ سنا کرتے تھے کہ جب پہلے والی نماز قبول ہوتی تبلیغ کی توفیق ملتی. یہ بالکل آتے، اگر رات عشاء قبول ہوئی ہے تو سمجھو کہ فجر کے لیے اٹھایا جائے گا. اور رات سوئی غفلت کے اندر گناہ کر کے سوئے، گانے سن کے سوئے، گندی چیزیں دیکھ کے سوئے، کچھ بھی کر کے سوئے، کوئی بھی نافرمانی کر کے سوئے، پھر کہاں سے آپ کو خیر کی توفیق ملے گی؟ جبکہ توبہ کا بول ہی آپ نے نہیں بولا، ندامت کا بول ہی زبان میں، ندامت کے ساتھ اسی حال میں سو گئے. کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ رات کو جب سو اللہ کے دوست بن کر سو، اللہ کے دشمن بن کے نہ سو. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی دشمنی کے ساتھ سونے کے باوجود اللہ روح کو واپس بھیج رہے ہیں. اللہ کی دشمنی کے ساتھ سونے کے باوجود. اس لیے میرے عزیز دوستو، غفلت سے بیدار ہو کے اللہ کی محبت کی نیند سونا، اس کے اندر جو لذتیں ہیں نا، آج تو کس سے کہانیوں کے اندر ہی وہ چیزیں آ گئی. ماشاءاللہ حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، فلاں بزرگ کی زیارت نصیب ہو گئی اور بڑے اچھے خواب نظر آئے. تو اچھے خواب بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ہسٹری بن گئی ہے، کسی زمانے کے اندر شاید لوگوں کو آیا کرتے تھے. اب تو ہمیں جو ہے نا خواب کے اندر بھی ماشاءاللہ کسی اور دنیا میں جو ہے کسی ڈسکو ڈانس میں پہنچے ہو رہے ہیں، کبھی فلاں پارٹی کے اندر یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. تو خواب بھی ایسے آ رہے ہیں. جب اللہ کی غفلت سے سوئیں گے تو پھر خواب بھی ایسے ہو. اور میرے عزیز دوستو، جب اللہ کی محبت میں سوئیں گے پھر انشاءاللہ الکریم بشارت کی چیزیں اللہ پاک مجھے آپ کو ادا کریں گے. اس لیے قرآن کی عادت بنا کر جو ہے وہ اپنی زندگی میں رات کو سونے سے پہلے زیادہ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ 10 آیات مبارکہ، 10 صورتیں تو پڑھ کے سورۃ ملک کی عادت بنا لیں، الف لام میم سجدہ کی عادت بنا لیں، سورۃ دخان کی عادت بنا لیں، 2 صورتوں کی عادت بنا لیں. فرمایا کہ جو آدمی 2 صورتیں پڑھ کے سوتا ہے جب قبر میں جائے گا وہ دونوں صورتیں لڑائی کے لیے کھڑی ہو جائیں گی. او قریب آؤ، عذاب نہیں آنے دیں گی. اللہ اپنے وعدہ کیا ہے کہ ان 2 صورتوں کا پڑھنے والا آپ اس کے قریب عذاب کو نہیں آنے دیں گے، ہم نہیں آنے دیں گے. یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتا تھا، اس کی رات کبھی ایسے نہیں گزری جو ہماری تلاوت نہیں کرتا.
ہم قریب نہیں آنے دیں گے۔ اتنی دیر لگتی ہے سورۃ ملک پڑھنے میں، اتنی دیر لگتی ہے الف لام میم سجدہ پڑھنے کے اندر، اور اتنی حفاظت کا سامان، اتنی حفاظت کا سامان میرے عزیز دوستوں، کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ تم یہ کر لو، ذمہ دار میں ہوں وہ حفاظت دینے کے لیے اور وہ حفاظت کے انتظامات دینے کے لیے، کہ قبر کا کوئی عذاب قریب نہیں آ سکتا جو سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھا کرے اور جو سورۃ ملک پڑھا کرے۔ اس لیے یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ہے اس پورے رکوع میں پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جاتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، غیب حاضر کا جاننے والا، جو بندوں میں فیصلہ فرمائیں گے ان کی سب چیزوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، ان کے سب کارنامے، ان کے سب کرتوت ان کے سامنے دکھا دیے جائیں گے، ان کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ نعمتیں ہماری کھاتا ہے اور باتیں کسی اور کی کرتا ہے، روٹی ہماری کھا رہا، پانی ہمارا پی رہا، نعمتیں ہماری استعمال کر رہا ہے اور ہاتھ کسی اور کے لیے اٹھا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھلا کون ظالم ہوگا؟ روٹی کسی کی کھائے اور گیت کسی اور کے گائے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو جو کیا ہے وہ سارا کا سارا ان کے سامنے اللہ ظاہر کرے۔ یہ تیرا ماتھا کس کی وجہ سے جھکا تھا؟ یہ تیرے ہاتھ کس کی وجہ سے بندے تھے؟ تیری نیت کیا تھی؟ تیرے دماغ میں کیا تھا؟ تیری زبان میں کیا تھا؟ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ظاہر کر دے۔ اسے فرمایا کہ آج تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہم ہیں پکڑنے والے۔ ایک ایک چیز جیسے لکھا ہوتا ہے نا جی، یہ نہ کرے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا کے کیمرے تو شاید ان چیزوں کو کیچ ہی نہیں کر پائے، جو ایک ایک ذرات کی چیزیں کرامن کاتبین کندھے پر بیٹھ کے محفوظ کر۔ قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے والے بھی اسی دراسوں کی زندگی میں گزر رہے ہیں، اور چھٹو جی کوئی عذاب نہیں آئے گا، تھوڑی سی زندگی ہے، لائف انجوائے کرو، یہ کرو وہ کرو۔ فما اغنى عنهم، ان کو ان کی باتوں نے فائدہ نہ دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے آئے ہوئے عذاب کے اندر پڑ گئے، اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں۔ وہ اللہ ہے جو روزی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو روزی کو کم کر دیتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، ہر حال کے اندر اللہ کے بن کے جینا اور اللہ کے بنے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہنا، سارے کے سارے حالات مطابق ہو جائیں، دشواریاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حقیقت سے وابستہ کر، حقیقت والی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے توفیق مانگا کریں، روزانہ غفلت سے تھوڑا سا نکل کر بیداری کی طرف آ کے کبھی اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک میرے آپ کے لیے راستے ہموار کر دیں۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ۔